बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अपने देखने वालों को सलाम पेश करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई और उसमें जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक ज़रब लगाई है, उसकी जो गूंज है वो अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुनाई दी जा रही है और ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर भी सुनाई दी जा रही है, जिसमें ट्रंप साहब जो हैं बार बार हिंदुस्तान को, जैसे कहते हैं ना कि ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, बार बार बात करते हैं कि जी मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने जो है इसमें मीडिएशन की, वरना जिस तरह से सूरत हाल चल रही थी, जो 10 को पाकिस्तान ने बुनियानन मरसूस ऑपरेशन के ज़रिए जो हिंदुस्तान को एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, जिसका बार बार ज़िक्र किया जाता रहा, उस तनाजुर में तो हिंदुस्तान जो है उसको ये मालूम हो गया था कि वो बिल्कुल ब्लाइंड है, यानी उसकी जो रोशनी है, उसकी जितने भी इदारे हैं उनकी रोशनी जो है वो तारीख़ी में डूब चुकी है और प्रैक्टिकली हिंदुस्तान जो था वो 80% उनकी पॉपुलेशन जो है वो तारीख़ी में डूब चुकी थी। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, आज दो आपको सिनेरियो जो हैं वो दिखाई देते हैं। एक हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पे मातम है, और वो मातम जो है मोदी की हुकूमत से लेके, अपोजिशन से लेके, उनके मीडिया के अंदर वो मातम जो है आपको सुनाई देता है शिकस्त का, और जिस तरह से उनकी तबाही हुई है वहाँ पे, जिस तरह से उनके तैयारे गिरे हैं, वो तमाम मातम जो है वो आपको सुनाई देता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम तशक्कुर भी मनाया गया, और आज तमाम शोहदा के घरों के ऊपर लीडरशिप जो है वो गई, चाहे वो फोर्सेस की लीडरशिप हो या हमारी सियासी लीडरशिप हो, वो जाके शोहदा के साथ उन्होंने यकजहती मनाई। और ज़ाहिर है कि जिस किस्म की कुर्बानियाँ हमारी आवाम और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दी है पाकिस्तान के लिए, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं इस वक्त बड़े जो हैं उनके ऊपर बात करना नहायत ज़रूरी है पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, क्योंकि जिस तरह की शिकस्त का सामना हिंदुस्तान को मैदान जंग में हुआ, वो अब दोबारा से उन तरीक़ों की तरफ जाएगा जिसमें दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर वो करता रहा। और वैसे तो वो सर्टिफाइड पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द माना जाता है, मशहूर है, लेकिन पिछले चंद रोज़ में हमने देखा है कि उसने दोबारा से वो तरीक़ा कार जो है अख्तियार करने की कोशिश की है जिसमें वो पिछली कई दहाइयों से मुलव्वस था। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, और केपी के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, और उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो बार बार हम बात करते रहे हैं उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी जो रिसेंटली एक ख़बर जो है BBC ने दी है, BBC पश्तो ने उसको आज अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है कि एक तो ये हुआ कि 22 के बाद 27 तारीख़ को, 27 अप्रैल को हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके साथ उनकी बात हुई थी। और ज़ाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, और आपको याद होगा कि उसी दौरान एक बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसकी तादाद 54 बताई जा रही थी, 54 से 60 के करीब, और उन सबको जो है वो जहन्नुम वासल किया गया था। अभी कहा यह जा रहा है कि पिछले चंद रोज़ के दौरान एक तो यह है कि कल जो उनके जयशंकर है उनकी टेलीफोन के ऊपर बात हुई है, तालिबान जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और हमें मालूम है कि उसमें किस किस्म की डिस्कशन हुई होगी। ये BBC पश्तो रिपोर्ट कर रहा है। और एक उन्होंने नाम बताया है इब्राहीम सदर का। इब्राहीम सदर जो है वो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला हैं, और उन्होंने हाल ही में जो है, यानी ये तमाम जो मामलात चल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के, और फिर जिस तरह से इंडिया ने एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हुए अपनी फोर्सेस के ज़रिए पाकिस्तान में सिविलियंस को 6 और 7 की रात को शहीद किया, ज़ख्मी किया, और इस तमाम मामलात के दौरान जो है वो ये साहब जो हैं इनका इंडिया का दौरा हुआ,
انڈیا کے دورے کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی گفتگو وہاں پہ کی گئی ہوگی، کیونکہ پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہندوستان افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی جیسی دہشت گرد تنظیموں کو معاونت ان کی کر رہا ہے، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہمارا سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، کلبھوشن یادیو ایک لیونگ ٹیررسٹ جو ہے وہاں کا جو انڈین اس کا نیوی کا کمانڈر جو ہے، جس نے خود یہ بات مانی ہے، وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، اور ایک لیونگ جو ہے ہمارے پاس ایگزامپل اور ایک ہمارے پاس جو جس کو کہتے ہیں نا کہ شواہد ہمارے پاس موجود ہیں ہندوستان کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے. تو یہ بڑا ایک کنسرننگ ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے ایشو ہے جس کے بارے میں سوچنا جاننا جو ہے نہایت ضروری ہے کہ ہندوستان جبکہ اس نے میدان جنگ میں شکست کھائی ہے، 6 اس کے طیارے تباہ ہو گئے، رافیل جیسے طیارے، S-400 جو ہے ان کا سسٹم جو ہے میزائل سسٹم وہ تباہ ہو گیا، 26 کے قریب ان کے مقامات کے اوپر جو ان کی انفراسٹرکچر تھا ڈیفنس کا اس کو پاکستان نے تباہ کر دیا، درجنوں ان کی LOC کے اوپر پوسٹیں جو تھی ان کو تباہ کیا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کیا گیا، اسی طرح ان کی جو ایک باقی جو انفراسٹرکچر ان کا جو ہے اس کو تباہ کیا. اس کے بعد اب ہندوستان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، دوبارہ سے یہ پروسیس تو چل رہا ہے، دوبارہ سے وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں افغانستان کے اندر، جن کو بار بار پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، TTP جیسی تنظیمیں ہوں یا BLA جیسی تنظیمیں ہوں، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے. ہندوستان کا وہاں پہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونا، یعنی ان کے وزیر خارجہ کی، ہندوستان کے وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت ہونا کل کے روز، پھر ان کے ایک ڈپٹی جو ان کے ہوم منسٹر ہیں وزیر داخلہ کا افغانستان کا ابراہیم صدر کا دورہ کرنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کے بھی بہت قریب تھے، اور اسی طرح وہاں پہ افغانستان کے اندر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ہلمند کا جو ان کا پرومس ہے وہاں پہ ان کی کونسل شورا کے جو ہیں اس کے بھی سربراہ رہے اور ممبر رہے. ایک زمانے میں امریکہ نے ان کے خلاف کافی زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی، اور خودکش تیار کرنے میں بھی ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا یہ ابراہیم صدر کا. تو یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہوگا کہ ہندوستان جو ہے وہ کس طرح سے افغانستان کو اب استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے معاملات کے اندر، دہشت گردی کروانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ان کو جو فائنینشیل سپورٹ ہے، ان کو جو اسلحے کی سپورٹ ہے، ان کا جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، کمیونیکیشن کی جو سپورٹ ہے، ٹریننگ کی، اس کے اندر ہندوستان جو ہے وہ پورے کا پورا ملوث ہے. اور اس میں جو بری حکومت ہے افغانستان کی، ان کا جس طرح سے کردار ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان جو ہے وہ وہی طریقہ استعمال کرے گا جو وہ پچھلے کئی عرصے سے، کئی دہائیوں سے جو ہے پاکستان کے اندر استعمال کرتا رہا ہے، کہ پاکستان کو انٹرنلی یہ دہشت گردی کے معاملے کے اندر الجھائے رکھے اور اس کو بزی رکھے، تاکہ پاکستان کی جو پروگریس ہے، پاکستان کی جو معاشی پروگریس ہے، پاکستان کے اندر جو امن و استحکام ہے اس کو خراب کیا جائے، پاکستان ترقی نہ کر سکے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آئے. اور سی پیک جیسے کئی دوسرے جو منصوبے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو دنیا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو روکنے کی ایک ناکام کوشش ہندوستان اسی طرح سے کرتا رہے گا. اور ایک ان کے وزیر خارجہ نے جو سنتاس معاہدے کے حوالے سے ایک اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بیان چل رہا ہے، جو میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، کہ 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بات کے اندر ہی اس بات کی تصدیق ہے کہ ہندوستان جو ہے بات چیت کے اوپر آ گیا ہے، جس کو وہ پبلکلی مودی صاحب جو ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ لوک سبھا ہو یا ان کے لوگ جو ہیں میڈیا کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی جھوٹ کی ایک فیکٹری جو ہے وہ انہوں نے لگا رکھی ہے 22 اپریل کے بعد.
ویسے بھی ہندوستان جو ہے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ فریبی ہے، جھوٹی ہے، مکار ہے، چلاک ہے، اور ہمیشہ سے حقائق سے اپنی عوام کو بھی انہوں نے اندھا رکھا اور پوری دنیا کو بھی اندھا کرنے کی کوشش کی. لیکن اس دفعہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح سے ان کو بری طرح سے ایکسپوز کیا، جس طرح سے تمام انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح سے ان کی جھوٹ کو جو ہے یکے بعد دیگرے اس کو جو ہے ریویل کرتے رہے، ہر واقعے کے بعد، ہر ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ہندوستان پوری دنیا کے اندر جس طرح سے بدنام ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ اتنے کمینے ہیں، یہ اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ اپنی چالاکیوں سے اور اپنے جھوٹ سے وہ باز نہیں آئیں گے. اور یہ جے شنکر صاحب جو ہیں، حالانکہ ایک بڑے عرصے تک وہ ڈپلومیٹک سفارتکار رہے، پاکستان کے اندر بھی انہوں نے سرو کیا، لیکن اس وقت مودی کی جو یہ RSS ہے اس کے وہ ممبر بن چکے ہیں، اس کے ایک دہشت گرد جماعت کے ممبر بن چکے ہیں. تو انہوں نے ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کی بات کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ بات مان لی کہ پاکستان کے ساتھ بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بات جو ہے وہ دہشت گردی پہ کریں گے. اور وہ لسٹیں ہم نے دی ہوئی ہیں جو وہ جنرلی اس قسم کی وہ بات کرتے رہتے ہیں. سنتاس معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے تو اس کو ایبینس میں کر دیا ہے. او بھائی، آپ کس طرح سے پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ایک انٹرنیشنل جو سرٹیفائیڈ ایک ایگریمنٹ ہے اس سے آپ نکل سکتے ہیں؟ یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ نہیں نکل سکتے، لیکن وہ اپنی عوام کو، اپنے میڈیا کو مس لیڈ کرتے ہوئے اور مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے. پاکستان نے بالکل واضح طور پہ، ہماری وزارت خارجہ نے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اب بھی دی ہے کہ ہم تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے، لیکن سینٹرل پوائنٹ ہمارا کشمیر ہی ہوگا، سینٹرل پوائنٹ ہمارا سنتاس معاہدہ ہی ہوگا، اور اس کے اوپر بات جو ہے وہ کی جائے گی، جس کا ذکر بار بار میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے اور ابھی بھی انہوں نے کیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہندوستان آنے والے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کی جو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ وزیر اعظم کی سطح کے اوپر بھی تو اس وقت بات نہیں ہوگی، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، سیکیورٹی لیول کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ متوقع ہے، اور ہندوستان نے بھی اس کی تصدیق ان کے وزیر خارجہ نے کر دی ہے. باقی بھی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ضرور ہمارا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، اپنے ویوز جو ہیں وہ بھی ضرور ہم سے شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا.